अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ कनाडा से हाजिर खिदमत हूँ। पूरे ख़त्े में, पाक व हिंद में यही आवाज़ गूंज रही है कि भाई किसने किससे माफ़ी मांगी। इंडिया ने पाकिस्तान से माफ़ी मांगी या पाकिस्तान ने इंडिया से माफ़ी मांगी। ये गैर ज़रूरी चीज़ है वैसे, लेकिन मैंने पूरा प्रोग्राम इसी इस पर बनाया है और आपको मैं एक्चुअल बताऊंगा बात कि किसने किससे माफ़ी मांगी और किसने माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया। एक तरफ मोदी अपनी बातें कर रहे हैं और पाकिस्तानी हुकाम अपनी बातें कर रहे हैं, और ट्रम्प जो है ना वो अपनी और ही चक्कर कर रहे हैं कि भाई सबसे पहले ट्रम्प की बात करूंगा। वो कहते हैं कि तिजारत, मैंने कहा कि भाई तिजारत करनी है तो जंगबंदी करो। भाई काश क्या आप से क्या होता, फ़लस्तीनियों से भी यही बात कर लेते। अगर आप इतनी पावरफुल हैं तो आपकी जो चालाकियाँ हैं वो सारी दुनिया जानती है। कहाँ आपने किया? जब आपने कहा था, जब इलेक्शन में जीतने से पहले, कि मैं इनका कंप्रोमाइज़ करवा दूंगा फ़लस्तीनियों का और इसराइलियों का, तो हालांकि उन्होंने कैदी रहा भी कर दिए थे, लेकिन इन्होंने नहीं माने। और उसके बाद थोड़े दिन रही जंगबंदी, उसके बाद ख़त्म हो गई और किसी ने पूछा भी नहीं कि क्या हुआ। इसी तरीके से यूक्रेन के साथ भी ऐसे ही किया, रशिया ने, कुछ भी नहीं हुआ। बताएं ना आप क्या किया। ये कहना गैर ज़रूरी है कि तिजारत, मैंने कहा कि तिजारत करनी है तो करो, नहीं तो जंगबंदी करो अगर तिजारत करनी है। लेकिन बात ये, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं ना, वो अजीब व गरीब बात कर रहे हैं पाकिस्तान के। इंडिया का तो मैं इतना नहीं सुनता, लेकिन पाकिस्तान के। सबसे पहले सोहरवर्दी साहब बड़े ज़बरदस्त नामवर सहाफ़ी हैं और उनका तो मैं कॉलम बहुत ही प्रोग्राम सुनता हूँ बाकायदगी के साथ। बड़े अच्छे तरीके से मुंह खोल खोल के बात करते हैं तो वो कहने लगे यार कमेंट्स दो, कोई ना कोई कमेंट ज़रूर मुझे दे। मेरी समझ नहीं आ रहा है कि वो जो है ना वो ट्रम्प झूठ बोल रहा है या मोदी झूठ बोल रहा है। कि वो कह रहा है कि उसने माफ़ी मंगवाई है, वो कह रहा है जिसने माफ़ी मांगी। असल मसला क्या है कि आप कि मोदी ये कहता है कि पाकिस्तान ने खुद फ़ोन करके कहा कि भाई जंगबंदी हमें चाहिए। मैं मानता हूँ, चलो पाकिस्तान ने कहा होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मोदी का ये भी कहना था कि कश्मीर की आज़ादी हम बात नहीं करेंगे, कश्मीर पे हम सिर्फ आज़ाद कश्मीर में बात करेंगे। और पाकिस्तान ने ये भी कहा कि भाई कश्मीर में भी बात होगी। मुझे ये बताइए कि जो जंगबंदी खुद रिक्वेस्ट करेगा, लाजिम बात है वो हारने वाला होता है ना, तो वो कैसे कहेगा कि यार कश्मीर की भी मसला हल कर दो? एट नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये जो सोहरवर्दी साहब है उनके लिए तो, क्योंकि मैं कमेंट लिख नहीं सकता था, तो अब शायद अगर वो मेरा प्रोग्राम देख लें तो समझ जाएं कि सर बात ये होती है, पाकिस्तान ने नहीं माफ़ी मांगी। पाकिस्तान अगर माफ़ी मांगता तो कश्मीर का जिक्र ना होता, क्योंकि जो हारने वाला होता है ना वो कभी डिमांड्स नहीं रख सकता। वो कैसे रखेगा कि कश्मीर का भी मसला हल कर दो? भाई उस वक्त तो इंडिया, यानी इस वाक़े से पहले इंडिया ताकतवर था, ये तो अब हुआ ना, लेकिन उस वक्त कैसे कर सकता था? तो क्लियर कट है कि इंडिया ही ने जो है ना वो उससे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी, और किसके कहने पे की, यही तो मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ आपको। अब शफकत साहब हैं, सैयद शफकत साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, वो कह रहे हैं जी कांपती टांगों और कांपते हाथों के साथ मोदी बैठा था। हर एक साहब यही कह रहा है। अच्छा मुझे बताइए, टांगें तो नजर ही नहीं आ रही थी उसकी, वो तो खड़ा हुआ बैठा हुआ था, हाथ नजर आ रहे थे। अलबत्ता ठीक है, ये बात सही है कि रशा था, कांप नहीं रहे थे वो उम्र की वजह से। और लाजिम बात है कि इंसान हो जाता है 60 के बाद, वो 70 के 80 के करीब होगा वो तो कांप जाती हैं, हाथ तो कांप जाते हैं। लेकिन उसकी जो लहजा था ना वो बहुत ताकतवर था, ये मैं आपको बता दूं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई उसकी तारीफ कर रहा हूँ, नहीं, तारीफ मैं नहीं कर रहा। वो यानी जो जिस लाइनों पे चल रहा है ना, वो नुकसान तो उठाएगा ही उठाएगा, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन ऐसी बात नहीं जैसे पाकिस्तानी का। अच्छा अब हुआ क्या? अब मैं टोटल आपको यानी मतलब अनफोल्ड कर देता हूँ स्टोरी है क्या। रोज़ाना की बुनियाद पर जो अमेरिका से शुरू करते हैं, अमेरिका में रिपोर्ट्स आती हैं इंटेलिजेंस की रोज़ाना, जो ख़ास होती है ना, तो वो नायब सदर, क्योंकि उस वक्त ट्रम्प गया हुआ था बाहर, पता नहीं कहाँ किसी जगह पे टूर पे गया हुआ था, तो जो नायब सदर है ना, जो दामाद भी है इंडिया का, मतलब उसकी बीवी वो इंडियन है एक्चुअली, तो वो देख रहा था डाक, तो उसके अंदर उसने देखा कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि चंद घंटों के अंदर हो सकता है, ये कंफर्म तो कोई भी नहीं बताता क्योंकि एक्चुअल तो कोई लीक तो नहीं होता ना डॉक्यूमेंट, कि हो सकता है कि
ایٹمی جنگ شروع ہو جائے. تو اس نے فوراً مودی کو اسی وقت ملایا نمبر کہ بھائی آپ اس کو فوراً جو ہے نا بند کریں جنگ کو, پاکستان سے کہیں کہ جنگ بند کریں. اس نے کہا آپ کہیں اس کو پاکستان کو, اس نے کہا بھائی میں نہیں کہوں گا, آپ کہیں پاکستان کو کہ جنگ بند کرے. اگر آپ فوراً کے فوراً, یہ پرمیشن لینے کے بعد, مودی سے پرمیشن لینے کے بعد. تو اس دوران جو تھا نا اس کی بیوی کو بھی پتہ چل گیا تھا, وہ بھی رونے لگی, بھائی ہمارے سارے جو رشتے دار ہیں وہ بھی مر جائیں گے وہاں, کیوں گے بھائی لاکھوں. تو وینس نے یہ کہا کہ لاکھوں آدمیوں کو مرنے سے بچانے کے لیے میں نے ٹرمپ سے اجازت لے کے اور مودی کو فورس کیا کہ تم فوراً کے فوراً ٹائم ضائع کیے بغیر پاکستان کو مجبور کرو کہ وہ جو ہے نا دونوں مل کے وہ کر لو, سیز فائر کر لو. تو انڈیا نے اس کو ریکویسٹ کی پاکستان کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا ہار رہا تھا. یہ پرنسپلی جو ہے نا وہی کہے گا نا جو آدمی جو ہار رہا ہوگا. اس نے پاکستان کو کہا, مودی نے, کہ کہنے پہ, وینس کے کہنے پہ, کہ جنگ بند کر دو. تو پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جنگ بند کر دیں گے, لیکن جو ہمارے مسائل ہیں وہ حل کرنے پڑے گے, جس میں وہ بھی ہے کشمیر کا مسئلہ بھی حل کرنا پڑے گا. تو اس نے کہا ہاں وہ تو پھر کر لیں گے, جو بھی ہمارے ڈائریکٹر جنرل ہیں اس کے ملٹری آپریشنز کے, وہ آپس میں ڈسکس کر لیں گے, جس طرح کہیں گے وہ کر لیں گے. وہ تو جان چھوڑانے والی بات ہی ہوتی ہے نا اس وقت. تو وہ یہ اس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں, پاکستان کا نہ شکست ہوئی, پاکستان کی فتح ہوئی ہے. اور یہ جو ریکویسٹ تھی یہ انڈیا کی طرف سے آئی تھی. اب ٹرمپ صاحب جو وہ بیچ میں گھسیڑ رہے ہیں ایک غیر ضروری چیز کہ بھائی یہ جو ہے نا تجارت کی وجہ, میں نے ان کو کہہ دیا کہ بھائی تجارت کرنی ہے کرو, تو کمپرومائز کر لو, ان سے سیز فائر کر لو, ورنہ پھر تجارت تمہارے ساتھ نہیں ہوگی. اب پاکستان کی تجارت تو اتنی امریکہ سے ہوتی نہیں جتنی انڈیا کی ہوتی ہے. انڈیا کو زیادہ نقصان تھا. تو یہ ایک حد تک صحیح ہے, لیکن اگر یہی آپ نے ترک کا پتہ پھینکنا تھا تو آپ نے فلسطینیوں کو کیوں نہیں ہیلپ کی, اگر آپ اتنے پاورفل ہیں. دیکھیے اپنے اندر بانٹے ریوڑی اپنے اپنوں کو. آپ اس چیز کو بھول جائیں کہ دنیا کے اندر جو ہے نا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے آپ بہت وہ ہیں, بہادر ہیں, خوددار ہیں. کچھ نہیں ہے بھائی, زمانہ اب بدل چکا ہے. 70 سال یہ لڑتے رہے, جنگیں ہوتی رہیں, پہلی عالمگیر جنگ, دوسری عالمگیر جنگ. اب سب لوگوں کا پیٹ بھر چکا ہے. اب وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم طاقتور ہیں, ہم حکمرانی کریں گے. اور واقعی اسلحہ اتنا ہے ان پوری دنیا والوں کے پاس کہ اگر وہ اسٹارٹ ہو جائے نا تو پھر رکے گا نہیں. یہ میں بتا دوں آپ کو, پھر دنیا تباہ بھی ہو سکتی ہے, پوری دنیا بھی تباہ ہو سکتی ہے. ابھی تو آپ لوگوں کو نارتھ کوریا کو پتہ ہی نہیں ہے کیا اس کے پاس ہے, چائنا کے پاس کیا ہے, ہر ایک کے پاس بے انتہا ہے. ابھی تو آپ ایٹم بم کی سوچ رہے ہیں, نائٹروجن بم, ہائیڈروجن بم, پتہ نہیں کون کون سے بم ہیں. ایسے بھی ہیں جو پوری ہوا کو سک کر لیتے ہیں. انسان یعنی مطلب ہوا نہیں ہوتی, بس انسان مر جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, لڑائی نہیں ہوتی, کوئی ہتھیار نہیں چلتے, ہتھیار تو ایسے زیادہ وہ ہو چکے ہیں. تو بجائے اس کے کہ اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں تو بڑی باتیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چھوٹی باتیں ہیں, لیکن ان کو حل کروانا پڑے گا. اور حل کروانے کا جو مسئلہ ہے نا, میں یہی کہتا ہوں کہ ابھی تو شروع نہیں ہوا ہے بھائی. آپ نے, میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے ایوارڈ بھی بانٹ دیے وزیر اعظم صاحب نے ہمارے, کہ بڑے یہ شہیدوں کے لیے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح کیا, لیکن اب اس پہ بھی آپ کام کریں. جو اب آگے چلنے کا مسئلہ ہے, کشمیر کا مسئلہ آپ نے حل کرانا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے انڈیا کا جو وزیر اعظم ہے مودی جو ہے, وہ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو آزاد کشمیر کے متعلق سے بات کروں گا. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ وہ اب آزاد کشمیر کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے ایکچولی. اور میں ابھی بھی آپ کو پریڈکشن کر سکتا ہوں کہ یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا. زیادہ یہ کر سکتا ہے ٹرمپ جو ہے نا, بڑا چالاک آدمی ہے وہ صرف اس طریقے سے کر سکتا ہے کہ بھائی جہاں جہاں ہے نا فورس, بس ٹھیک ہے انہیں کا یہ آزاد کشمیر پاکستان, مقبوضہ کشمیر انڈیا کا ختم کرو, اور جھگڑا نہیں کرو, اور لڑائی وہ کرو, تجارت کرو, پیسے کماؤ. یہ ہوگا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کشمیر آپ کو مقبوضہ کشمیر بھی مل جائے گا, اٹ از ناٹ پاسبل, اتنا آسان نہیں ہے. تو اس کے لیے میں ان کو کہتا ہوں نا, جو منہ دبا دبا کے بات کرتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں, تو بہت شریف آدمی, اتنے بیچارے, میں تو بہت ہی ان کا عزت کرتا ہوں, سچ بتا رہا ہوں. جب سے میں نے دیکھا نا ان کا حال, کہ بیچارے اشاروں کی زبان سمجھتے ہیں, صحیح بات میں بتاؤں تو مطلب یہ ہے کہ بالکل معصوم, مسکین, مطلب ایسا یتیم ٹائپ کے نہیں ہوتے بچے,
مطلب بہت اچھے آدمی ہیں، یقین مانے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دے، اتنے یعنی تابع دار جسے کہتے ہیں نا، یقیناً تابع دار ہیں. تو ان کے لیے یہ ہے سبق کہ بھائی آپ اچھی ٹیم بنائیں، اور اس کو جو ہے نا مطلب اب نیگوسیشن چلیں گی انڈیا کے ساتھ، اور آپ نے امریکہ کو انوالو کرنا ہے کسی بھی صورت میں، ہر میٹنگ کے اندر امریکہ کو انوالو کرنا ہے، کیونکہ اس کو بھاگنے نہیں دینا ٹرمپ کو یا وینس کو. ان کو گارنٹی آپ نے امریکہ سے لینی ہے جب جا کے یہ معاہدہ ہوگا آپ کا. اچھا رہا آپ کی جو عمران خان صاحب کی بات ہے، تو عمران خان صاحب کو چھوٹا سا میں تذکرہ کر دوں، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ ان کا تذکرہ نہ ہو. اب ان کے جو تھے نا جنید صاحب ہیں، ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی، ان کی جو بہن تھی انہوں نے شکایتیں لگا دی، انہوں نے نکلوا دیا. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ مردم شناس نہیں ہے عمران خان، وہ کمزور شخصیت ہے، کمزور. اوباش جو آدمی ہوتے ہیں نا وہ اسی قسم کے ہوتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ صرف عمران خان ہی ایسا ہے کمزور، بہت سارے جو سیاسی لیڈر وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو لیکن ان کو چانس بھی بہت بے انتہا ملے. تو اب یہ ہے کہ اب ان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، ان کا پتہ ختم ہو گیا، کٹ گیا. اللہ نہ کرے، زندگی نہیں میں کہہ رہا، لیکن سیاسی پتہ وہ اللہ ان کو زندگی دے، طویل دے، اور 14 سال کاٹ کے آ جائیں، اور پھر کر لیں، پھر اپنے اس دوران کام کریں اچھی طریقے سے، اور ہو سکتا ہے دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، ایسی تو بات نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائیو بہنوں، جو اب تو اللہ کا شکر ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بچے ہیں انہوں نے بھی کافی پاکستان کا فیور کیا ہے. صحیح بات جو ہے نا، بڑی اچھی باتیں کی ہیں، یعنی کہ اس کی جو میڈیا کی وار کے اندر پاکستان کا حق بنتا ہے. ہم بیم ایک پاکستانی، ہمیں سب سے پہلے اپنے پاکستان کی حمایت کرنی چاہیے. سب سے پہلے جو پاکستان کی حمایت نہیں کرے گا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، سیدھی بات. کیونکہ دیکھو آپس میں اندر گھروں میں تو لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی باہر کا دشمن ہمیں للکار ہے. یہ غلطی ساری انڈیا کی ہے، جو اس نے پورا کا پورا، مجھے آپ کو پہلے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہی انہوں نے سارا پلان کیا تھا، کیونکہ وینس آ رہا تھا، اس کو دکھانا تھا، وٹنس کروانا تھا، پھر یہ سارا کہانی ڈل گئی تھی اس کی. پھر اس نے حملہ کیا. اسرائیل ابھی بھی دیکھ، میں ایک بات آپ کو وارن کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ ابھی اسرائیل کے جہاز آ رہے ہیں انڈیا کے اندر بہت بڑی تیزی کے ساتھ. وہ سمجھ گئے کہ پاکستان بہت بڑی پاور ہے، پاکستان بہت بڑی پاور ہے. تو اسرائیل کو اپنا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. اب انڈیا تو ختم ہو چکا، لیکن اسرائیل کو، کیونکہ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، سکھ جو برادری ہے نا وہ تو بیچارے پاکستان کی بہت حمایت کرتے ہیں، سچی بتا رہا ہوں، اور اچھے لوگ ہیں بیچارے. اور دوسرا آپ کا جو حیدرآباد دکن ہے وہ آپ کی اسٹیٹ ہے، آپ نہیں لے رہے تو آپ کی مرضی بھائی. اور جوناگڑھ آپ کی اسٹیٹ ہے، آپ نہیں لے رہے تو آپ کی مرضی ہے. لیکن آپ جب تک زیادہ آگے بڑھ کر چھیننے کی کوشش کریں، دنیا چھیننے والی ہے. دیکھ لیں نا آپ، اسرائیل نے فلسطین کو ختم کر دیا نا، کوئی فلسطینی نہیں بچا، ٹھیک ہو گیا، ختم ہو گیا مسئلہ. یوکرین کے اندر اس نے جیسا ڈنڈا دیا، سب ختم، نارمل ہو گئے سارے. اب اپنا سونا بھی دے رہا ہے، اپنا سب کچھ دے رہا ہے بھائی، خدا کے واسطے. تو مائٹ از رائٹ. یہ اب کیونکہ یہ دنیا وہ نہیں ہے جو آپ پہلے سمجھتے تھے نا کہ بڑی وہ کریں گے ہم، اور عزت اور احترام، وہ سب چیزیں ختم ہو گئیں. اب وہ اصل میں انسان نے اپنا دکھایا، اندر کا انسان وہ کیا ہے. آپ یہ مت سمجھے کہ انسان مغرب کا اچھا ہے یا مشرق کا برا ہے، نہیں، انسان سب ایک جیسے ہوتے ہیں. یہ تربیت ہوتی ہے، یہ قوموں کی تربیت ہوتی ہے کس طریقے سے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ اب ہمت سے مقابلہ کریں، اور آئندہ آنے والی ان بیکار باتوں پہ آپ وقت ضائع مت کریں کہ بھائی اس نے کیا یا کس نے معافی مانگی. اب ہو گیا نا، ختم ہو گئی، یہ تو پروف ہو گیا نا. اب معافی مانگے یا نہ مانگے، لیکن یہ پروف ہو گیا کہ ہندوستان ہار چکا ہے، یہ پروف ہو چکا ہے، پاکستان جیت چکا ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی سر اٹھا کے چل رہے ہیں. سچی بتائیں باہر ملک میں، اس لیے کہ 70 سے ہم دیکھ رہے تھے، ہم بھی یعنی یقین مانی سر جھکا کے چلتے تھے، ایسے تو نہیں، لیکن بہرحال مقصد یہ ہے کہ بوجھل اس سے. لیکن اب اللہ کا شکر ہے اب ہمارا بھی سر سینہ تان کے چلتے ہیں. تو یہ اللہ کی مہربانی، سب سے پہلے اللہ کی مہربانی ہے. آپ سب سے اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا. تو جوائنٹ رہیں، اور اپنے اندر جو فرقے ہوتے ہیں نا، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے جھگڑے اور ان کے جھگڑے بیچ میں لے آئیں، نہیں، اقتدار وغیرہ سب بات کی بات ہے. پہلے سب سے پہلے پاکستان، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ابھی یہ ختم نہیں ہوا ہے، یہ ٹیمپرری ہے سارا کچھ. تو ابھی آپ ہوشیاری سے اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچنے دیں. اس کے بعد
فنکشن بھی کریں گے، ہم بھی آئیں گے پاکستان اسلام آباد کے اندر، رنگین وہ ہوں گی، محفلیں ہوں گی، کوئی ایسی بات نہیں. اپنا خیال رکھیے گا. پروگرام پسند ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.